हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड सरवान खटक। दोस्तों, आज कारमा सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब हम कोई भी एक्शन करते हैं तो उस एक्शन का जो रिएक्शन आता है उसकी टाइमिंग किस बेसिस पर होती है। यानी कि एक एक्शन का रिएक्शन एक दिन में आएगा, एक घंटे में आएगा, एक मिनट में आएगा, एक साल में आएगा, 10 साल में आएगा, कितना टाइम लगेगा उसका, इसकी बुनियाद क्या होती है। क्या ये हमारी ख्वाहिशात की बुनियाद पर आता है कि हमने एक एक्शन किया, हमने कोई अमल किया और हम ख्वाहिश कर रहे हैं कि उसका जो रद्द अमल है, उसका जो बदला है वो हमें 6 दिन के अंदर मिल जाए, या कि ऐसा होता है कि हम कोई अमल करते हैं और उसका रद्द अमल जो है वो कायनात हमारी ज़रूरत के मुताबिक देती है, यानी वो हमारी ख्वाहिशात को जो है नज़रअंदाज करती है और हमारी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखती है, और हमें उसके रद्द अमल की ज़रूरत है 8 दिन में, 11 दिन में, 1.5 महीने में, तो उसके बाद वो रद्द अमल देगी। या कि जो हम डिज़र्व करते हैं वो हमारी डिज़र्विंग की बुनियाद पर रद्द अमल देती है। तो याद रखिएगा, जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में आपको ये बात अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कायनात को आपकी ख्वाहिशात से कोई दिलचस्पी नहीं है, कायनात को आपकी ज़रूरियात से कोई दिलचस्पी नहीं है। कायनात जो है सिर्फ कानून की ज़बान जानती है, उसका अपना एक कानून है जिस पर वो चलती है। तो आपके अमल का जो रद्द अमल है, अच्छे अमल का अच्छा रद्द अमल या बुरे अमल का बुरा रद्द अमल जो भी है, वो ना आपकी ख्वाहिश की बुनियाद पर आता है, ना वो आपकी ज़रूरियात की बुनियाद पर आता है, बल्कि वो जो कायनात का अपना कानून बना हुआ है वो उसकी बुनियाद पर आपको रद्द अमल देती है। अब होता क्या है, देखिए जी, होता क्या है कि जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको थोड़ा सा इशारा दे चुका हूँ कि आप जब कोई अमल करते हैं तो उसके बदले में जो भी आपके पॉइंट्स बनते हैं, पॉजिटिव यूनिवर्सल पॉइंट्स या नेगेटिव यूनिवर्सल पॉइंट्स, वो यूनिवर्स के पास नोट कर लिए जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं। उसके बाद जो उसका रद्द अमल बनता है वो आपकी तरफ आता है। यानी अगर आपने 100 पॉजिटिव यूनिवर्सल पॉइंट्स लिए हैं, PUPs लिए हैं, तो उसका 100 का रिएक्शन आएगा। लेकिन अगर इस दौरान में आपने कोई ऐसा अमल कर लिया कि जिसकी बुनियाद पर आपके पॉइंट्स जो हैं वो आप रिएक्शन आप तक पहुंचने से पहले पहले 30 पॉइंट्स आपके माइनस हो गए, तो अब वो जो 100 पॉइंट्स का पॉजिटिव यूनिवर्सल पॉइंट्स का रिएक्शन आपकी तरफ आ रहा था वो 100 से चेंज हो जाएगा 70 में। और इसी तरह से मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सोचेंगे यार वो आ रहा है कहीं से रवाना होकर 70 पॉइंट्स का रिएक्शन आ रहा है, लेकिन अगर इस दौरान में आपने फिर कोई अमल कर लिया 100 पॉइंट्स का, फॉर एग्जांपल 100 पॉजिटिव पॉइंट्स का, तो अब आपके 170 पॉइंट्स हो गए, तो अब 170 पॉइंट्स का रिएक्शन बनता है। तो जो रवाना हुआ था एक्शन आपकी तरफ, रिएक्शन वो 70 का हो गया था, अब वो 170 हो गया। तो समझाने का और ये सब कुछ बताने का मतलब ये है कि आपके जो पॉइंट्स हैं यूनिवर्स के पास वो ऊपर नीचे हो, यानी वो फ्लक्चुएट करते हैं, वो कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी माइनस में चले जाते हैं, कभी प्लस में चले जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो अब कायनात जो आपको रिएक्शन देती है वो उन पॉइंट्स की बुनियाद पर देगी जो आपके वहाँ पर उसके पास लिखे हुए रजिस्टर्ड हुए पड़े हैं। अब उसकी जो टाइमिंग है वो भी यूनिवर्स खुद डिसाइड करती है, यानी कि जो आप डिज़र्व करते हैं। अब ये डिज़र्व कैसे करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का एक क्यों समझे मैकेनिज़्म होगा। फिर इन फ्यूचर इंशाल्लाह किसी वीडियो में हम इसको भी आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझा देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें कि आप एक अमल करते हैं और आपके अमल के जो PUPs बनते हैं, पॉजिटिव यूनिवर्सल पॉइंट्स बनते हैं, वो बनते हैं मिसाल के तौर पर 100, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि आपको ख्वाहिश है एक ऐसी चीज़ की कि जिसके लिए पॉइंट्स चाहिए 70, जिसके लिए पॉइंट्स चाहिए 70 और आपने पॉइंट्स ले लिए 100,
یعنی کہ پوائنٹس آپ کے زیادہ ہیں اور جو خواہش کر رہے ہیں وہ آپ کم پوائنٹس ہی کر رہے ہیں. تو اب ایسا نہیں ہے کہ کائنات آپ کو 30 پوائنٹس اپنے پاس رکھ کے 70 پوائنٹس کا ریئیکشن بھیج دے گی. نہیں, وہ ایسا نہیں کرے گی کائنات. کائنات کی ٹائمنگ جو ہے وہ اپنی ہے, وہ خود ڈیسائیڈ کرتی ہے. وہ کیا کرتی ہے کہ وہ بولتی ہے کہ بھائی آپ جس چیز کی خواہش کر رہے ہیں وہ چیز چھوٹی ہے, آپ ڈیزرو کرتے ہیں ایک بڑی چیز, لہٰذا تھوڑا سا اب آپ کو انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کے لیے ایک اچھی چیز, ایک بڑی چیز تیار ہو رہی ہے. آپ نے جو خواہش کی ہے جس چیز کی 70 پوائنٹس کی, جس کی قیمت ہے فرض کر لیں وہ آنی ہے 15 دن میں. آپ کہہ رہے ہیں یار 15 دن میں یہ والی چیز مجھے مل جائے, لیکن کائنات نے جب کیلکولیشن کی تو کائنات نے دیکھا کہ بھائی آپ نے تو رجسٹر کروا رکھے ہیں ہمارے پاس 100 پوائنٹس اور آپ خواہش کر رہے ہیں 70 پوائنٹس کی, تو 70 پوائنٹس کی چیز نہیں, آپ کو 100 پوائنٹس کی چیز آپ ڈیزرو کرتے ہیں. لہٰذا اب رکیے, ایک مہینے نہیں, آپ کو 1.5 مہینے کے بعد یا 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد یا سال بعد, کائنات کو جو صحیح لگے, اس کے بعد آپ کو 100 پوائنٹس کی ایک چیز ملے گی. اچھا, آپ کو نہیں پتا کہ جو پوائنٹس آپ کے وہاں پر 70 رجسٹرڈ ہے یا 100 رجسٹر ہے, آپ کو, کیونکہ ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی ہم نے کوئی وہ بنا ہوا ہے, کوئی پرائس لسٹ بنی ہوئی ہے, کوئی پوائنٹس لسٹ بنی ہوئی ہے کہ بھائی کسی غریب کی مدد کرنے کے 100 پوائنٹس ہیں اور کسی کو پانی پلانے کے 50 پوائنٹس ہیں اور کسی کا ایسے اچھی بات کرنے کے جو ہے وہ 12 پوائنٹس ہیں. کوئی اس طرح کا تو میکینزم نہیں ہے. اس لیے آپ تو صرف اچھا عمل کر کے وہاں بھیجتے ہیں, اس کے پوائنٹس کائنات کے پر رجسٹر ہوتے ہیں. تو کائنات خود ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب آپ کو ریئیکشن کس طرح سے دینا ہے. میں آپ کو ایک پریکٹیکل اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں اپنی پریکٹیکل لائف سے. 2019 میں میرا بیٹا جو ہے وہ نمل یونیورسٹی میاں والی میں پڑھتا تھا. تو وہاں پر ایک اسکالرشپ آئی سنگاپور کی. اس سنگاپور کی اسکالرشپ کے لیے یہ ساری اسٹیٹمنٹ میرے بیٹے کی ہے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے مجھے بتایا. اس اسکالرشپ کے لیے یونیورسٹی سے 7 لڑکوں نے جو ہے وہ اپلائی کیا. اب میرا بیٹے نے مجھے سب بتایا کہ پاپا جو 7 لڑکے تھے جنہوں نے اپلائی کیا, ان میں سے 6 ایسے تھے کہ جنہوں نے کوئی بھی ایفرٹس نہیں کی تھی, یعنی کوئی بھی ہوم ورک نہیں کیا تھا, کوئی بھی ریسرچ نہیں کی تھی, کوئی بھی فیلڈ میں جا کر کے انہوں نے کوئی مطلب اس کے لیے کوئی ریسرچ وغیرہ نہیں کی تھی. اور جو میرا بیٹا تھا 7واں, اس نے ٹھیک ٹھاک ریسرچ کی, وہ مارکیٹ میں گیا, وہ لوگوں سے ملا, اس نے ٹھیک ٹھاک اس کے لیے ایک کام کیا, ہوم ورک کیا. اب یہ 7 بندے جب سنگاپور کی جو اسکالرشپ تھی اس کے لیے جب گئے تو انٹرویوز ہوئے, جو بھی اس کا پروسیس تھا وہ جب پورا ہوا تو نتیجہ جو آیا تو اس میں سے 6 جو افراد تھے میرے بیٹے کے علاوہ وہ سلیکٹ ہو گئے اور میرے بیٹے کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو میرے بیٹے نے مجھے جو ہے وہ کال کی, اس نے مجھے کال کر کے مجھے ساری صورتحال بتائی کہ پاپا اس طرح سے ہوا تھا کہ 7 بندوں نے ہم نے اپلائی کیا تھا, تھوڑا سا معمولی سا وہ ڈسارٹ ہو رہا تھا کہ پاپا 7 بندوں نے اپلائی کیا تھا, 6 بندوں نے تو کچھ کام بھی نہیں کیا تھا, کوئی محنت نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا تھا, اور میں نے جو ہے بڑی محنت بھی کی تھی اس کے لیے, جو سارا اس کا کرائٹیریا بنایا گیا تو اس میں بڑا کام کیا, میں نے ریسرچ کی اور فیلڈ ورک بھی کیا, میں نے جا کے مارکیٹ میں بازاروں میں لوگوں سے ملا, لیکن وہ 6 کے 6 جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گئے اور مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا. تو میں نے اپنے بیٹے سے کنفرمیشن کی کہ بھائی آپ نے صحیح طرح سے ساری چیزیں کی تھی. اس نے کہا پاپا میں نے بالکل صحیح کیا تھا, میں نے ریسرچ بھی جیسے ریکوائرڈ تھی ویسے ہی کی تھی, میں نے فیلڈ جو تھا اس کا ریسرچ وہ بھی کی میں نے, یعنی کہ جو اس کی ریکوائرمنٹس تھی میں نے وہ ساری کی ساری پوری کی تھی, بلکہ اس سے بہت زیادہ کیا تھا, لیکن پھر بھی مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا. تو میرا بیٹا پھر گواہ اس بات کا, بعد میں جب میں نے اس کو بتایا یہ پوائنٹ سارا میں نے سمجھایا تو وہ باقی اس نے ایگری کیا کہ پاپا واقعی آپ نے بڑی کمال چیز بتائی ہے. تو میں نے اپنے بیٹے کو فون پر ہی بتایا, میں نے کہا بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیا یہ ہے, آپ نے پوائنٹس لے لیے ہیں زیادہ, پازیٹیو یونیورسل پوائنٹس آپ نے زیادہ لے لیے ہیں, اور آپ نے جو ڈیمانڈ رکھ دی ہے وہ چھوٹی رکھ دی ہے. تو تھوڑا سا انتظار کر لیں, کیونکہ اگر آپ جس طرح اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ صحیح ہے تو پرووائڈڈ واٹ یو آر سیئنگ از اوکے, اس میں کوئی آپ 2 نمبری نہیں کر رہے. اگر جو اسٹیٹمنٹ آپ مجھے دے رہے ہیں اگر واقعی ایسا ہے تو تھوڑا انتظار کیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ نے پوائنٹس لے لیے, مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کو کہا کہ آپ نے پوائنٹس لے لیے 200 اور آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں 100 چیز کی, خواہش کر رہے ہیں.
تو کائنات جو ہے، یونیورس جو ہے، وہ آپ کی خواہش کی بنیاد پر چیز نہیں دیتی ہے، آپ کو ریٹرن نہیں دیتی، رد عمل نہیں دیتی، وہ دیتی ہے جو ڈیزرونگ ہے. آپ جو ڈیزرو کرتے ہیں آپ کو وہ ملے گا. تو اب اگر آپ ڈیزرو کر رہے ہیں 200 والی چیز کا اور آپ نے خواہش کر دی 100 کی، تو کائنات کو آپ کی خواہشات سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ رول پہ چلے گی. تو تھوڑا انتظار کر لیں، اگر آپ کی اسٹیٹمنٹ صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں تو 200 والی چیز آپ کے لیے تیار ہو رہی ہے. جب میں نے بات کی اپنے بیٹے سے، اس کے تقریباً کچھ 2 یا 3 مہینے کے بعد جو ہے، غالباً 2 مہینے کے بعد جو ہے، امریکن اسکالرشپ کی ایک مطلب اسکیم آئی، اور میرے بیٹے نے اس میں اپلائی کیا. اور اس نے جب اس میں ساری تیاری کر کے جب اس کے اندر پر انٹرویوز وغیرہ سب چیزیں مطلب جو بھی ریکوائرڈ تھی وہ کی اس نے، تو میرے بیٹا جو ہے وہ امریکن اسکالرشپ کے لیے وہ کوالیفائی کر گیا. تو جب اس نے کوالیفائی کیا، اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ پاپا میں امریکہ کے لیے کوالیفائی ہو گیا ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ یاد آیا آپ کو؟ اس نے کہا جی پاپا مجھے یاد آ گیا جو آپ نے مجھے کہا تھا. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ کو بڑی چیز ملنے والی ہے. سنگاپور کی اسکالرشپ چھوٹی تھی اور امریکن اسکالرشپ بڑی تھی، اس میں بہت سارے بینیفٹس ہوئے اس کو. لرننگ پوائنٹ آف ویو سے ہی بہت فائدہ ہوا اس کو، فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بڑا فائدہ ہوا اس کو، اور بہت ہی جو اس کے ایکسپوجر جو ہے بڑا وہاں جا کر. تو کیا ہوا کہ ٹائمنگ بھی یونیورس نے ڈیسائیڈ کی، اور جو رد عمل تھا، جو ریئیکشن کا سائز تھا، وہ بھی یونیورس نے ڈیسائیڈ کی. یونیورس نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے پوائنٹس لے لیے ہیں زیادہ، اور آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں چھوٹی چیز کی، خواہش کر رہے ہیں چھوٹی چیز کی. خواہش کا میں احترام نہیں کروں گی، میں دوں گی جو ڈیزرو کرتے ہیں. آپ ڈیزرو کرتے ہیں بڑی چیز، آپ چھوٹی چیز کی خواہش کر رہے ہیں، خواہش پوری نہیں ہوگی. خواہش تھی کہ 1 مہینے کے اندر یہ میرا جو سنگاپور اسکالرشپ ہے یہ ہو جائے، لیکن ڈیزرونگ یہ تھی کہ 3 مہینے کے بعد امریکن اسکالرشپ ہوگی. لہٰذا کائنات جو ہے، یونیورس جو ہے، اس نے اپنی ٹائمنگ کے حساب سے ریئیکشن دیا، اور وہ جو ریئیکشن آیا وہ تقریباً 3 مہینے کے بعد آیا. تو کیا سمجھے ہم لوگ کہ جب آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اچھا یا برا، میں آپ کو برے کی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ہمارے سامنے ہم بائک پر یا کار میں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ سے کوئی شخص جو بڑی غلط طریقے سے موٹر سائیکل چلاتا ہوا، کٹ مارتا ہوا نکلتا ہے، یا کار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی غلط طریقے سے لین چینج کر رہا ہے، ایک دم بغیر انڈیکیٹر دیے وہ جو ہے وہ لیفٹ لین میں آیا، پھر وہاں سے پھر وہ رائٹ لین میں چلا گیا، بیچ میں گاڑی اس کے نکلتا ہوا، اور ہمیں بڑا غصہ آتا ہے. اور اس وقت کبھی کبھار ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کسی گاڑی ٹھک جائے، یہ بائک والا گر جائے. تو یاد رکھیے گا کہ اگر وہ اس کا عمل برا ہے، اس نے وہ ایک برا عمل کیا ہے، تو اب اس برے عمل کا ایک برا ریئیکشن آئے گا. یعنی آپ سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سے لے لیں کہ اگر اس کا وہ عمل برا ہے اور اس کی نتیجے میں اس کو گرنا چاہیے، تو وہ گرے گا، وہ یقیناً گرے گا، لیکن وہ آپ کی خواہش کے مطابق نہیں گرے گا. یونیورس اس کو آپ کی خواہش کے تابع ہو کر کے نہیں گرائے گی کہ وہ ابھی گرا دے تاکہ آپ خوش ہو جائیں. نہیں، یونیورس ایسا نہیں کرے گی. یونیورس اس کو اس وقت گرائے گی کہ جس وقت اس کو گرانا مناسب ہوگا. یہ یونیورس ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس شخص کو کب گرانا ہے. اس کے لیے ایک پاکستانی فلم کی میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری سناتا ہوں، جس سے آپ بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے. یہ بہت اچھا اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے کہ یونیورس جو ہے وہ ٹائمنگ اور ریئیکشن کا جو سائز ہے، جو فارم ہے، وہ کس طرح ڈیسائیڈ کرتی ہے. ایک پاکستانی فلم ہے، غالباً اس کا نام ہے زینت غالباً فلم کا نام ہے. اور فلم کی جو کاسٹ ہے اس میں جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے تو یقیناً دیکھ رکھی ہوگی. آج کل تو جو بچے دیکھتے نہیں پرانی فلم، لیکن آپ یہ فلم اگر ہو سکے تو ضرور دیکھیے گا، صرف اس پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جناب ہوتا کیا ہے کہ جو فلم زینت میں ہوتا یہ کہ تالش دادا کا کردار کر رہا ہوتا ہے، اور دادا حضور جو ہے، دادا حضور کو بیٹیوں سے سخت نفرت ہوتی ہے، یعنی وہ بیٹیوں کو سخت ناپسند کرتا ہے. لے جناب ہوتا کیا ہے کہ اب ان کے یہاں پوتی پیدا ہوتی ہے. تو جب ان کے یہاں پوتی پیدا ہوتی ہے تو دادا کا جو پارا ہوتا ہے وہ 7ویں آسمان پر چڑھ جاتا ہے. دادا کو شدید غصہ آتا ہے، دادا کے منہ میں جو آتا ہے اول فولو بکتے رہتے ہیں، اور دادا کہتے ہیں کہ بھائی اس بچی کو میری نظروں سے دور کر دو، اس کو حویلی سے نکال دو، اس کو کہیں دور لے جاؤ وغیرہ وغیرہ. یعنی خوب شدید ناپسندیدگی کا، ڈس لائکنس کا وہ اظہار کرتے ہیں. اب یاد رکھیے گا کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں آپ کو اللہ تعالیٰ کے تحفے ہیں، قدرت کے تحفے ہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفے کی توہین کرتے ہیں تو آپ ایک برائی کرتے ہیں. ٹھیک، صرف اللہ تعالیٰ کا نہیں، کسی بھی شخص نے آپ کو ایک تحفہ دیا، تحفہ چھوٹا ہو یا برا، بے شک وہ آپ کو ایک
پین ہی مطلب بال پوائنٹ پین ہی کیوں نہیں دیتا ہے جو 10-15 روپے کا مل جاتا ہے؟ وہ پین بھی اگر دیتا ہے تو وہ بھی ایک گفٹ ہے اور آپ کو اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. تو اگر بیٹی مل گئی ہے، پوتی مل گئی ہے تو بہت بڑا گفٹ ہے، آپ کو اس کی ریسپیکٹ کرنی ہے. لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ اس نے 10,000 نیگیٹو یونیورسل پوائنٹس لے لیے. 10,000 نیگیٹو یونیورسل NUPs لے لیے. 10,000. اب 10,000 اس نے نیگیٹو پوائنٹس لے لیے. 10,000 نیگیٹو پوائنٹس اس کے رجسٹر ہو گئے یونیورس کی کھاتے میں، اکاؤنٹس میں. انہوں نے لکھ دیے کہ بھائی جان اس شخص کے دادا حضور کے 10,000 نیگیٹو پوائنٹس. اب 10,000 نیگیٹو پوائنٹس کا ریئیکشن بھی 10,000 نیگیٹو پوائنٹ جتنا ہی آئے گا. ہو سکتا ہے کہ رائٹ لیفٹ والے جو ہے وہ یہ خواہش کر رہے ہوں کہ اللہ کرے یہ دادا حضور کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، اللہ کرے یہ دادا حضور جو ہے وہ یہ خارش سے مر جائیں، اللہ کرے دادا حضور کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ کرے دادا حضور کو یہ ہو جائے، فلانا ہو جائے، اللہ کرے اس کی اولاد ہی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، ذلیل و خوار ہو جائے. لیکن یونیورس کہتی ہے کہ نہیں جناب، میں ڈیسائیڈ کروں گی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس سائز میں ریئیکشن دینا، میں ڈیسائیڈ کروں گی، آپ نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا. آپ کی خواہشات کا میں احترام نہیں کروں گی. لہٰذا اگلی جو اولاد ملتی ہے دادا حضور کو وہ مل جاتا ہے ایک پوتا. لے جناب اب آپ تھوڑا سمجھے گا اس بات کو، پوائنٹ بڑا اہم ہے یہ. اگر تو دادا کے رائٹ لیفٹ والے لوگوں کی سوچ کو آپ ذرا دیکھیں تو وہ بولیں گے دیکھو یار اس شخص نے، سروان خٹک صاحب تو کہتے ہیں کہ بھائی بڑا ریئیکشن آتا ہے اور برا ریئیکشن آتا ہے، برے عمل کا برا رد عمل آتا ہے. اس کو دیکھو، اس نے تو بھائی اللہ تعالیٰ کے تحفے کی توہین کر دی، اس نے تو بیٹی کو برا بھلا کہا، اس کو گھر سے نکال دیا. اچھا میں یہ بتانا بھول گیا کہ جب وہ دادا حضور بہت برا بھلا کہتے ہیں تو ان کے گھر کی ایک نوکرانی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے حضور آپ اس کو نکالیں نہ گھر سے، کوئی بات نہیں ہے، یہ میں اس کو اپنے جو وہ ایک سرونٹ کوارٹر ہوتا ہے وہ کہتی ہے میں اس کو وہاں پالوں گی پوسوں گی، آپ یہ مجھے دے دیں، یہ بچی ہے مجھے دے دیں. وہ کہتے ہیں دادا حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ میرے سامنے کبھی نہ آئے، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. وہ کہتی ہے کہ کبھی نہیں آئے گی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے جناب. اب وہ بچی کی پرورش وہاں ہو رہی ہے. اب رائٹ لیفٹ ہر شخص کی خواہش ہے کہ دادا حضور کو مزہ چکھا دیا جائے، لیکن کائنات کہتی ہے کہ نہیں، مزہ آپ نہیں چکھائیں گے، مزہ میں چکھاؤں گی، اور میرا اپنا اصول، اپنا قانون، اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، دادا حضور کو پوتا دے دیا جاتا ہے جناب. اب پوتا گفٹ ہو گیا. اب لے جناب دادا کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہے. دادا حضور جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، کیکے لگا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اور بہت ہی جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی، ٹائمنگ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے کہ رد عمل آپ کی خواہش کے مطابق نہیں آئے گا، ضرورت کے مطابق نہیں آئے گا، ڈیزرونگ جو ڈیزرونگ ہے اس کے مطابق آئے گا. اب دیکھیے رد عمل کیسے آتا ہے. لے جناب دن رات گزرتے جاتے ہیں، وقت گزرتا رہتا ہے. اب وہ جو پوتی وہی بڑی ہو کر جوان ہو گئی اور پوتا بھی بڑا ہو کر جوان ہو گیا. پوتی کا کردار جو ہے وہ فلم میں شبنم نے ادا کیا ہے، اور جو پوتے کا کردار ہے وہ منور ظریف مرحوم نے ادا کیا ہے. منور ظریف تھوڑا سا کامیڈی ٹچ بھی فلم کے اندر رہے گا بہرحال. اب جناب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دونوں بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پوتی اور پوتا، تو جو اس کی پوتی ہوتی ہے وہ انتہائی نیک، شریف، پرہیزگار، تمیزدار اور فرما بردار ہوتی ہے. لیکن جو پوتا ہوتا ہے وہ ایک نمبر کا نالائق، بد کردار اور ٹائم ضائع کرنے والا ہوتا ہے. اب دادا حضور، وہ جو بچی ہے وہ دادا حضور کے سامنے کبھی نہیں آتی ہے، کبھی کبھار غلطی سے آتی ہے تو دادا حضور سخت غصے کا اظہار کرتے ہیں. جو پوتا ہے اس نے دادا حضور کی زندگی حرام کر کے رکھی ہوئی ہے. وہ کبھی گھر میں ڈانس پارٹی کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی سگریٹ پی رہا ہے. تو اب جناب سمجھیے گا بات کو. اب ہوتا یہ ہے، اب کلائمیکس سے اب یونیورس جو ہے وہ بتاتی ہے کہ میں نے رد عمل دینا ہے ابھی. اب ایک دن ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ دادا حضور غصے میں آ کے اس کو بولتے ہیں کہ تم نے اگر اپنی حرکتوں سے اگر باز نہ آئے، اپنے پوتے کو بولتے ہیں، تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا، یعنی جائیداد میں تمہیں کوئی حصہ وغیرہ نہیں ملے گا. لیکن جناب اس کے 2-3-4 دن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پوتا ہوتا ہے وہ بڑا شریف بن جاتا ہے. وہ اپنی ڈانس پارٹیز اور سارے سگریٹ الٹے سیدھے کام بند کر دیتا ہے. اور دادا حضور جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو جو ان کا پوتا ہوتا ہے منور ظریف، وہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اور پھر نماز پڑھنے دادا حضور دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں. اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پوتا پھر اس کے بعد تسبیح بھی کرتا ہے، پھر دعا مانگتا ہے. اور دعا مانگنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے تو دادا حضور پہ نظر پڑتی ہے تو دادا حضور کو آداب کرتا ہے کہ آداب دادا حضور. دادا حضور اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. پھر وہ دادا حضور کو بولتا ہے دادا حضور مجھے آپ کی جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے اس میں
میں تو بس میں نے توبہ کر لی تمام گناہوں سے برائیوں سے, آپ تو بس مہربانی فرما کر مجھے ایک مصلی اور ایک لوٹا دے دیجئے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں. دادا حضور بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب میرا جو پوتا ہے وہ سدھر گیا. سدھر نہیں گیا. اب یونیورس نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے آج سے 20 سال پہلے جو ایک جرم کیا تھا جس کا سائز تھا 10,000 نیگیٹو یونیورسل پوائنٹس, 10,000 نیگیٹو یونیورسل پوائنٹ, جو 10,000 نیگیٹو پوائنٹس لیے تھے, تو اب اس کا 10,000 نیگیٹو پوائنٹس کے سائز کا جو ہے اب آپ کو ریئیکشن آنے والا ہے, تیار ہو گیا ہے. یونیورس نے اپنا ریئیکشن تیار کر دیا, اب دینے کا ٹائم آ گیا ہے. لے جناب, وہ دادا حضور کیا کرتے ہیں کہ ساری جائیداد اس لڑکے کے نام کر دیتے ہیں, اپنے پوتے کے نام کر دیتے ہیں. پوتے کے نام کر دی جائیداد. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ 1-2-3 دن کے بعد جب دادا حضور کہیں سے آتے ہیں گھر میں, تو کیا دیکھتے ہیں کہ حویلی میں جب انٹر ہوتے ہیں تو ان کو میوزک کی آواز آ رہی تھی, زور زور سے میوزک بج رہا ہے. وہ جب اندر آ کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ منور ظریف جو ان کا پوتا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ پرانی بیل باٹم جو ایک پینٹیں ہوتی تھی اس اسٹائل کی, اور سارے جو ڈسکو ڈانس کرنے میں لگے ہیں اور اونچی آوازیں میوزک بج رہا ہے, اور سگریٹ بھی پی رہے ہیں, اور جو ہے وہ ایک بڑا ہی تھرڈ کلاس قسم کا جو ہے وہ واحد قسم کا ماحول گھر میں بنا ہوا ہے. دادا حضور کو بڑا غصہ آتا ہے. دادا حضور آتے ہیں اور اپنے پوتے کو جو ہے وہ ڈانٹتے ہیں کہ تم نے یہ گھر کا کیا ماحول کیا ہوا ہے, بدتمیز, تمہیں شرم نہیں آتی, جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے. لیں جناب, ٹائم آ گیا, بات کو سمجھے گا, ٹائم آ گیا. 10,000 یونیورسل پوائنٹس کا جو عمل کیا تھا دادا نے 20 سال پہلے, اب اس کا ریئیکشن کا ٹائم آ گیا. اب ملے گا آپ کو ریئیکشن. آپ نے توہین کی تھی اللہ تعالیٰ کے گفٹ کی, اب اس نے آپ کو وہی چیز دے دی جو آپ کو چاہیے تھی, لیکن اب وہ آپ کو ریئیکشن وہیں سے دے گا, اسی طرح سے ریئیکشن دے گا جس طرح کا آپ نے ایکشن کیا تھا. آپ نے اس کے تحفے کی توہین کی تھی, اور وہ لڑکی بہت اچھی ہے, بہت نیک ہے, نمازی, پرہیزگار ہے. اب بیٹا جو ہے وہ پوتا جو ہے وہ نالائق ہے. اب کیا ہوتا ہے جناب, جب دادا اس کو ڈانٹتا ہے اپنے پوتے کو, تو پوتا جو ہے وہ گھما کے ایک چماٹ دیتا ہے اپنے دادا کے منہ پر. ہاں جناب, یہ فلم کا سین ہے, اور ظاہر فلم کے اندر بھی ساؤنڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں, اور پورے سینما ہال کے اندر جو وہ چماٹ کی آواز گونجتی ہے. فلم بنانے والے نے اس مقصد سے نہیں بنائی ہوگی, مقصد یہ نہیں تھا فلم بنانے کا, تو جو ہی مقصد رہا ہوگا. میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں یونیورس کس طرح سے کام کرتی ہے, ریئیکشن کس طرح سے دیتی ہے, اور ٹائمنگ کس طرح سے ڈیسائیڈ کرتی ہے. اس وقت جب دادا کو جب وہ چماٹ پڑتی ہے, تو چماٹ کی جو پاور ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 10,000 نیگیٹو یونیورسل پوائنٹس, 10,000 NUPs. جو 10,000 نیگیٹو پوائنٹس کی پاور کی جب چماٹ پڑتی ہے دادا کو, تو دادا کو جناب ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے, اصلی والا ہارٹ اٹیک, اور دادا گر جاتے ہیں. اور اگلے سین کے اندر دکھاتے ہیں کہ دادا پڑے ہوئے اور ڈاکٹر ان کو چیک اپ کر رہے ہیں, اور اب دادا جو ہے وہ اگر اگلا ہارٹ اٹیک آیا تو شاید دادا کی موت ہو جائے. تو جناب عالی, یہ ملا دادا جان کو ریئیکشن اپنے 20 سال پرانے ایکشن کا. تو جو اس کا ریئیکشن ہے وہ رائٹ لیفٹ کے لوگوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ کب کیسا ریئیکشن ملے گا, کس طرح کا ریئیکشن ہوگا اور کب ملے گا. یہ یونیورس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس کو ریئیکشن اس وقت دوں گی کہ جب مجھے لگتا ہے کہ اب اس کو ریئیکشن ملنا چاہیے. تو ہر ایکشن کا جو ریئیکشن ہوگا جو آپ کو یونیورس دے گی وہ آپ کی یا کسی کی خواہشات کے تابع نہیں ہوگی, ضروریات کے تابع نہیں ہوگی, وہ ڈیزرونگ کے تابع ہوگی. یونیورس آپ کو ریئیکشن ویسا ہی دے گی جیسا آپ ڈیزرو کرتے ہیں, اور اسی وقت دے گی کہ جب وہ سمجھتی ہے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اب آپ کو اس کا ریئیکشن ملنا چاہیے. اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرتے, وہ کوئی نہیں ڈیسائیڈ کرتا. وہ یونیورس کا اپنا قانون ہے جس کے مطابق وہ تمام چیزوں کا ریئیکشن دیتی ہے. تو اسی طریقے سے جتنی بھی آپ اچھائیاں کرتے ہیں, جتنی بھی آپ برائیاں کرتے ہیں, ان کے جو ریئیکشنز ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 1 دن کے بعد مل جائے یا 1 مہینے کے بعد ملے. ہو سکتا ہے کہ کسی ایکشن کا اچھا ریئیکشن آپ کو 10 سال بعد ملے, جب یونیورس ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ جو اچھا عمل کیا ہے اس کا جو رد عمل ہے یہ ہمیں اس کو فلاں ٹائم پر دینا ہے. تو کیا سمجھے ہم آج کی ویڈیو میں کہ ہر ایکشن کا جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ہماری خواہش یا ضرورت کے مطابق نہیں ہوتی ہے بلکہ ڈیزرونگ کے مطابق ہوتی ہے. اور ڈیزرونگ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کائنات خود, وہ دیکھتی ہے کہ بھائی اس کا جو ریئیکشن ہے وہ کب آنا چاہیے. تو جب اس کا مناسب ٹائم ہوتا ہے, جو یونیورس کو لگتا ہے کہ یہ اس سائز کی
جو ہم نے پوائنٹس لیے تھے اس کا جو ریئیکشن بنتا ہے اچھا یا برا جو بھی ہے. جیسے میں نے اپنے معاملے میں بولا کہ مجھے اچھا ریئیکشن کافی سالوں بعد ملا ہے, 10 سال 20 سال بعد تقریباً. اور جس طرح میں نے مووی کا آپ کو ایک مثال دی کہ وہاں آپ کو جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ 20 سال کے بعد ایک برا ریئیکشن ملتا ہے. تو ٹائمنگ جو ہے وہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کرتے, ٹائمنگ بھی یونیورس ڈیسائیڈ کرتی ہے. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے سروان خٹک کو اجازت دیجیے اور کارما کے اصولوں کو اپنی لائف پر اپلائی کرتے رہیے. اللہ حافظ.